हमारी पार्टी चाहती है कि जब इस किस्म के हालात हों तो मुल्क के अवाम के पास जाना चाहिए और उनका मैंडेट हासिल करना चाहिए। इसी सिलसिले में हमने अपनी 2 कानूनी हुकूमतों को तोड़ा, कुर्बानी दी हमने इस मकसद के लिए कि हमें बीइंग अ सियासी जमात हमें अवाम के पास जाना है और हमने उनका मैंडेट। लेकिन अभी हो रहा क्या है कि कानून की और आईन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो गवर्नर हैं, जो इलेक्शन कमीशन है, वो तारीख जिसमें कि आर्टिकल 105 बड़ा क्लियरली कहता है कि 90 दिन से आगे जा ही नहीं सकता, और अगर जिस दिन 90-91 दिन होगा और जो लोग इक्तदार में फिर भी बैठे रहे वो यूसर्पर्स हैं, वो आर्टिकल 6 उन पे लगता है और उनकी कानूनी हैसियत खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने लाहौर हाई कोर्ट में हमने अपनी पिटीशन दाखिल की और इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में कि अब हमारा चूंकि इन पे एतबार नहीं है, हम अदालतों से इंसाफ मांग रहे हैं। पूरी कौम की नजरें हमारे अदालतों पे लगी हुई है कि अगर कानून और आईन की पासदारी कोई कर सकता है तो वो ये मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, और हम पाकिस्तान के अवाम उम्मीद करते हैं कि ये इंसाफ देंगे और जल्द अज जल्द जो कानून में आर्टिकल 105 में जो प्रोविजन दी गई है कि 90 दिन से 91 दिन, 90 दिन और 5 घंटे भी नहीं हो सकते, तो इसलिए इसलिए हम इधर आए हैं और आज की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में हमारे जो लॉयर हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन हमारा बुनियादी मकसद यही है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, उसकी डेट अनाउंस होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने, आला अदलिया ने हमारी बात सुन भी ली और उसके साथ एग्री भी किया। इलेक्शन कमीशन से कमेंट्स मांगे, गवर्नर से कमेंट्स मांगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कमेंट्स मांगे 3 दिन में। इसका मकसद ये है कि जो 90 डेज के अंदर इलेक्शन आईन ने बताया है वो उसके साथ अदालत ने एग्री किया है, इसीलिए कमेंट्स मांगे हैं। अब हम इधर क्यों बैठे हैं? जो गवर्नर ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, वो खत, वो एडवाइस उसका हक नहीं बनता, वो उसका इख्तियार नहीं है। गवर्नर के पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है और वो ये है कि वो विदिन 3 months, विदिन 90 days तारीख बताए, ये ना कि वो लोगों को नसीहतें करते फिरें कि आप ये देखें। फिर दूसरी बात यह है कि हम इसलिए भी बैठे हैं यहाँ कि अगर मार्च में बाई इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं तो फिर 90 डेज के अंदर 2 सूबाई हुकूमतों के, 2 सूबाई असेंबलीज के इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते? तो जो गवर्नर का खत है और जो बाई इलेक्शंस के डेट्स हैं उसको देखकर हमें शक पड़ा कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, लिहाजा हम अदालत के पास आ गए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत ने भी एग्री किया। वो कैसे? उनके आर्गूमेंट्स ये है कि जनाब 154 दिन चाहिए इलेक्शन के लिए और 90 डेज में से 154 निकाल के 36 बनते हैं, तो ये 36 दिन कंसल्टेशन है, 36 दिन कंसल्टेशन है और 54 दिन इलेक्शन के लिए चाहिए। तो गवर्नर के पास 36 दिन है। तो मैं समझता हूं कि भट्ट साहब अगर अदलिया ये फैसला करे कि विदिन 30 डेज वो डेट दे दें, लेकिन तो हम ये हमारी जो व्यू पॉइंट है वो मानने वाली बात है। तो इस वक्त शुक्र है अदलिया ने भी एग्री किया, कमेंट्स मांगे, और मैं समझता हूं कि अगर ये ज्यादा लंबा खींचेंगे तो डेट अनाउंस करने में 36 दिन लेंगे। भट्ट साहब आपसे बात करें। अब आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 3 के तहत कि जब चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे डिसॉल्व करेगा असेंबली को तो 90 डेज के अंदर उसने इलेक्शन की डेट देनी है ताकि इन 90 डेज के अंदर इलेक्शंस हो जाएं। इसमें इफ एंड बट नहीं है। फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी गवर्नर को लेटर लिखा है और कहा है कि 15 से 16 अप्रैल तक के 17 अप्रैल तक 15 और 17 अप्रैल की डेट जो है वो आप इलेक्शन के लिए दे दें। इलेक्शन कमीशन ने वो डेट दी हुई है। सो
یہ تمام منظرنامہ عدالت کے سامنے رکھا ہے. عدالت نے اس کی حساس نوعیت کو مانا ہے. 3 دن دیے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی، صوبائی حکومت کو بھی، کہ وہ اپنے کمنٹس فائل کر دیں، اور اگلی منگل کی ڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے سنوائی کے لیے رکھ لی ہے 14 مارچ، لیکن 14 فروری. لیکن یہاں پہ ایک اور صورتحال بڑی دلچسپ ہو رہی جب عدالت عالیہ کے سامنے رکھا گیا کہ دیکھیں ایک طرف تو یہ لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں، دوسرا انہوں نے شیڈیول اناؤنس کیا ہوا ہے ضمنی الیکشنز کے لیے. قومی اسمبلی کے 16 اور 19 کی ڈیٹ دی ہوئی ہیں. تو عدالت نے اس میں آبزرو کیا کہ واہ، اس کے لیے لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے اور اس کے لیے لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے. سو یہ سچویشن ہے. گورنر صاحب چونکہ آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے تھے، اس لیے تحریک انصاف نے باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن فائل کی ہے تاکہ عدالت کے ذریعے انہیں پرسویٹ کیا جائے، ڈائریکشن دلوائی جائے کہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشنز کو ان ٹرمز آف آرٹیکل 5 پورا کیا جائے اور الیکشن معینہ مدت کے درمیان ہو جائے. سو یہ بیک گراؤنڈ تھا آج کی پروسیڈنگز کا. آپ سے معذرت کے ساتھ، چونکہ آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور یہ ایونٹ اور یہ آج کا ڈیٹ اور یہ ایشو، تو میڈیا سے کے بھائیوں سے درخواست ہے کہ آج کے اگر سوالات ہیں تو اس ایشو تک محدود رکھیں تاکہ یہ ڈائلوٹ نہ ہو جائے ہمارا. ہو گیا اس لیے کہ عدالت نے کہا کہ آپ اس بات کو رہنے دیں، آپ کمنٹس لے کے آئیں، اپنا جواب دیجئے. سو عدالت کی یہ جو ڈائریکشن ہے اس میں یہ پوزیشن واضح تھی، اور گورنر صاحب کے اس عذر کو میں قانونی نہیں سمجھتا، ڈیویشن سمجھتا ہوں قانونی اسلوب سے. ویسے بھی جب 3 دن کے اندر کمنٹس جمع کریں تو پھر تو وہ ارگو ختم ہو گیا. اب تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹ کب ملتی ہے. نیکسٹ میرے خیال سے 14 کو جو ڈیٹ ملی ہے ہمیں، انشاءاللہ پوری امید ہے ہمیں کہ جو صوبائی حکومت جو ہمارا موقف ہے تحریک انصاف کا، جس کے لیے اسمبلیاں توڑی گئی کہ جی 90 ڈیز میں ہی کیونکہ آئین کو سامنے رکھ کر ہم نے اسمبلیاں توڑی تھی، ویسے نہیں توڑی تھی. ہمیں پتہ تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے والے ہیں. اب جو کچھ ہو رہا ہے آئین سے انحراف کی کوشش ہو رہی ہے، اس لیے ہم عدالت آئے ہیں. انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ عدالتیں کم از کم آئین سے انحراف نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ. دیکھیں جو 14 فروری ہے اس کے اوپر تو کبھی چھٹی ہوئی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو کب سے پتہ چلا ہے کہ 14 فروری کو چھٹی ہوتی ہے. اور دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 14 کو انہوں نے ڈیٹ دی ہے. جو لی حکومت نے لی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گورنر 36 دن تک ٹائم لے سکتا ہے. انہوں نے آرگو یہ نہیں کیا کہ گورنر کا لیٹر ٹھیک ہے لیٹ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 14 تاریخ کو عدلیہ ڈیسائیڈ کرے آئین کے مطابق تو ہمیں تو خوشی ہوگی. آج بھی ہمارا موقف مانا گیا اور انشاءاللہ 14 کو بھی مانا گیا. یہ کویشچن بعد میں ہے. آج یہ نہیں چلے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کا تاریخ بتانا گورنر کا کام ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا اس پورے پروسیس میں آئین میں ذکر ہی نہیں ہے. تو اگر ذکر ہی نہیں ہے تو گورنر صاحب اگر ذکر دیکھیں بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ اس میں پوری نظریں پورے آدھے پاکستان سے زیادہ لوگوں کی نظریں اس طرف. کیا آپ کا بر وقت گورنرشپ سے استعفا دینا غلطی تھی؟ اگر آپ گورنر سے استعفا سر چھوڑے وہ باتیں ابھی وہ نہیں. دیکھیے وہ دیکھو کچھ پالیٹکس میں ایتھکس بھی ہوتے ہیں. میں گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اور میں اس وفاق کا نمائندہ نہیں بن سکتا تھا. صاحب یہ بتا دیں کہ جیل بھرو تحریک یار پلیز نہ بس چلیں. بہت شکریہ. جی ہم نے یہی دیکھا کہ جب الیکشن نہیں ہو رہے تو ہم نے اپنی 2 حکومتیں، کون حکومت چھوڑتا ہے، ہم نے اپنی 2 حکومتیں چھوڑیں کہ عوام کے پاس جائیں اور فریش مینڈیٹ حاصل کریں. اور ہم نے یہ جب فیصلہ کیا تو ہمارے سامنے آئین تھا، آرٹیکل 105 تھا اور قانون کی اور ریلیونٹ شکیں تھیں. لیکن جب بیٹھے ہوئے لوگ، اقتدار پہ مسلط کیے گئے لوگ نہ قانون کو مانتے ہیں نہ آئین کو مانتے ہیں تو ہم نے تو یہ فیصلہ پہلے عدالتوں سے لینا ہے. اس لیے ہم لاہور ہائی کورٹ بھی گئے اور ہم پشاور ہائی کورٹ بھی آئے ہیں کہ ہمیں یہ جو آئینی حق ہے، جو ایک آئینی تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے، تو اس کو تو کوئی شخص بالکل اس کی وہ نہیں کر سکتا، خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اور جو کریں گے ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا. یہ تو اگر آئین ہے اور آرٹیکل 6 یہ تو جو قانون کو سبورٹ کرتے ہیں آئین کو تو ان پہ لگے گا.
اور ایک دن بھی جو اوپر جو بیٹھیں گے یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ یوسرپرز ہوں گے، یعنی غاصب ہوں گے، اور وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں۔ سر میرا سوال وہی تھا کہ اس فیصلے کے بعد اب آپ لوگ عدلیہ کا چکر لگا رہے ہیں تو جیل بھرو تحریک کے بعد بھی اگر آپ کو عدلیہ کے چکر لگانے پڑے پھر نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو آئے ہیں یہاں پہ، ہم ایک قانونی حق حاصل کرنے آئے ہیں۔ پوری قوم کی نظریں عدالتوں پہ لگی ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے یا ڈنڈے کی حکمرانی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنی ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم نے ہر جو ہماری جو مظاہرے ہیں، ہمارے جو لانگ مارچز تھے، سب کچھ تھے، ہم نے قانون اور آئین کے اندر کرتے ہوئے عمران خان نے اپنی سیاسی حکمت عملی تھی، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کی بالادستی جب تک اس ملک میں نہیں ہوگی، اس ملک میں ترقی کچھ نہیں ہوگی، اور عوام خاص طور پہ جو غریب عوام ہے، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، وہ پستا رہے گا۔ آج آپ دیکھیں اچھی بھلی حکومت کو ہٹا دیا اور ایسے نالائکوں کو لے آئے جس سے کہ آج غریب کا جینا دوبر ہو چکا ہے، 2 وقت کی روٹی کوئی نہیں کھا سکتا۔ پورا ملک کی جو اس وقت جو ہمارے ریزروز ہیں وہ 3 ارب کے ڈالر کے قریب تاریخی طور پہ اتنے کم کبھی نہیں ہوئے جتنے کہ اب ہو گئے ہیں۔ ہمارا ایکسچینج ریٹ دیکھیں، ہماری مہنگائی دیکھیں، آپ پھریں تو آپ کو تو اب اسپتالوں میں دوائیاں بھی نہیں ملتی ہیں۔ تو یہ جو کر دیا گیا ہے یہ اس کے اہل نہیں ہے، کہ اس کے لیے سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ عوام کے پاس جایا جائے اور ان سے ان کا نیا فریش مینڈیٹ لیا جائے 5 سال کا، کہ یہ IMF بھی جو اگریمنٹ کرے گی وہ کسی ایسی حکومت جو کہ 2-3 مہینے 4 مہینے کی مہمان ہے ان کے ساتھ وہ اگریمنٹ بھی نہیں ہو سکے گا۔ نتیجتاً ملک مزید معاشی بحران میں دھنستا چلا جائے گا۔ آپ گرفتاری کہاں سے دیں گے؟ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، اور کب دے رہے ہیں گرفتاری؟ دیکھیں یہ زمان پارک سے بھی کیا عمران خان صاحب کو خود گرفتاری دیں گے یعنی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جب ہمارے یہ جب وقت گزر جائے گا 90 ڈیز کا، جس میں کہ انتخابات اگر نہ ہوئے تو بالکل کریں گے، اور ہم لیڈرشپ سب سے پہلے ہوگی، آگے ہوگی، اس کے بعد ہمارے ورکرز ہوں گے۔ اچھا شبلی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نااہل حکومت جو ہے ملک میں مسلط کر دی گئی، تو جو آپ کے ساتھ اس وقت تھے جب آپ لوگ اقتدار میں تھے، آج پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ انہی کو جو ہے کھینچ رہی ہے، انہی جرنیلوں کو اور انہی ججوں کو، تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون یہ سارا ایک ہے۔ اب جو ہے نا، اب کوئی علیحدہ پارٹی، نہ پیپلز پارٹی رہی ہے، نہ مسلم لیگ یہ ایک مکسچر بن گیا، ایک ٹاکسک مکسچر ملک کے لیے، اور ان کی مقصد ہے اپنے کرپشن کے کیسز کو کلیئر کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ نیب لاز جب کلیئر کیے گئے اپنی فیور میں تو انہوں نے کرپشن کو حرام کے بجائے حلال کر دیا۔ تو ان کا مقصد صرف اپنا پیسہ بچانا ہے، ملک سے کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے، اور نہ یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، بلکہ یہ اس ملک کے دشمن ہے۔ یہ اس ملک کی سالمیت کے لیے ایک خطرہ ہے یہ حکومت، کیونکہ اگر یہ اس طرح سے چلتے رہے جس میں کہ، اور جتنی کرپشن آج ہو رہی ہے، جو وزراء ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم اسلام آباد میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جتنی کرپشن ہو رہی ہے، نااہلی تو ایک طرف، کرپشن آج بھی اسی طرح کر رہے ہیں ان کے۔ آپ دیکھیں یہ باہر ملکوں کے دورے کر رہے ہیں، آج بھی موصوف پتہ نہیں کدھر ترکی کے لیے گئے ہیں، کدھر گئے ہیں، ان کا کام، ان کی عیاشیاں وہی ہیں۔ یہ صرف غریب عوام ہے جو کہ پس رہا ہے، یہ اسی طرح ان کا جو معیار زندگی ہے وہ اسی طرح کا ہی ہے، عیاشیوں کا ہے، کیونکہ جو حرام کا مال ہوتا ہے وہ آپ عیاشی پہ لگاتے ہیں۔ شبلی صاحب کیا کہیں گے؟ IMF سے PTI کی حکومت نے جاتے جاتے کہتے ہیں معاہدہ توڑا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور ابھی IMF راضی نہیں ہو رہا۔ دیکھیں یہ جو موجودہ حکومت ہے ان سے تو کوئی کنٹرول چیزیں ہو نہیں رہی ہیں، تو یہ صرف الزام دوسروں کو دے رہے ہیں۔ جب ہمارا IMF کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی تھی، ہم نے تو یہ کلیئر کہا تھا کہ ہم عوام پہ بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ ہمارے وقت میں جو پیٹرول تھا وہ کوئی 110-112 ڈالر کا بیرل تھا، اور اس کے باوجود ہماری جو قیمتیں تھیں وہ ہم نے 150 کے قریب آئی تھیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ 250 روپے، اور ابھی مزید سیلز ٹیکس اور لیوی جو لگے گی تو اس سے تو پیٹرول 300 روپے پہ ہو جائے گا۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ یہ کمزور حکومت جس کے کہ پیچھے عوام نہیں کھڑے ہوئے وہ فیصلے کرے گی، تو ظاہر ہے کہ وہ تو عوام کے اس میں فیصلے نہیں ہوں گے دلچسپی۔ ہم تو چونکہ ایک حکومت ہے جس کا کہ جینا مرنا اس ملک میں ہے، ان کے تو باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا پرواہ ہے، ان کی تو روپے میں دولتیں بڑھ گئی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا مقصد معاہدہ
عوام کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں ہے آپ وزن اتنا ڈالیں کہ جو برداشت بھی کر سکیں. جب برداشت سے باہر ہو جائے تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے. لوگ بجلی کا بل نہیں دیں گے اس وجہ سے کہ وہ ان کی دسترس سے باہر ہے. تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ ان کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ غیر قانونی کام کریں. سر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. اگر عدالت بھی جو ہے آپ کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، ٹائم دے دیتی ہے، پھر آپ لوگوں کی الگ صورت حال ہوتی ہے. دیکھیں ہماری تو کام ہے جدوجہد. دیکھیں چیزیں آسانی سے نہیں ملتی ہیں. اس وقت ایک سٹیٹس کو ہے جو اپنے مفادات کی ہر قیمت پر، اس ملک کی سالمیت کی قیمت پر بھی وہ اپنے مفادات کی حفاظت کر رہا ہے. دوسری طرف ہے اور وہ ہے ایک اکیلا لیڈر عمران خان جو کہ یہ جنگ اکیلے پہ لڑ رہا ہے. دیکھیں یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے. یہ تو وہ جو آ کے مسلط ہو گئے ہیں ان کے تو عزائم کچھ اور ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کریں. اور جدوجہد میں آسانیاں نہیں ہوتی ہیں. جو اچھا راستہ ہوتا ہے، درست راستہ ہوتا ہے، وہ مشکل راستہ ہوتا ہے. آسان راستہ کرپشن کا راستہ ہے. جی کل سینٹ میں مشرف کے لیے وہاں پر جو ہے روانی کرائی گئی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود تھے اور ان کے خلاف فیصلہ آیا ہوا تھا اور کچھ نے ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے اجلاس کروائی. کیا کہیں؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. ان کا کوئی تعلق ہی پارلیمان سے نہیں ہے. پارلیمان کو تو انہوں نے توڑا. جمہوریت پہ تو انہوں نے شب خون مارا. چاہے وہ ہمارے مخالفوں کی حکومت تھی لیکن اس نے شب خون مارا. تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. ان کی وہ جو بھی ہے ان کو یہ جو ان کے لیے جو اعزاز اور جہاز بھیجے جا رہے ہیں، انہوں نے ملک کا آئین توڑا تھا. انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے لیکن اگر غلط طریقے سے آپ آئے ہیں تو آپ کی کوئی اچھائی بھی اچھائی میں شامل نہیں ہوگی. آپ کافر رہ کر اور بہت نیکیاں بھی کر لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا نہیں کہا ہوا. گورنر خیبر پختونخوا غلام علی جو ہے وہ ون مین شو دکھا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سیاستدان اتنے اچھے ہیں، ان کے پیچھے کوئی قوتیں موجود ہیں؟ یار غلام علی گورنر اب نہیں مجھ سے اس پہ کامنٹ کراؤ. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے.